वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे बताइए। गुज़िश्ता क्लासेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें आप उसके मुताबिक असाइनमेंट दिया था, बहुत मुख्तसर था। तो असाइनमेंट जो है वो बाज़ लोगों ने किया है, बाज़ लोगों ने नहीं किया। अब्दुल मुस्तफ़ा भाई आपने असाइनमेंट नहीं किया है। अब्दुल हफीज़ बलोच इनका भी असाइनमेंट जो है वो मौसूल नहीं हुआ है। जो असाइनमेंट है वो जल्दी से जो है ना वो सबमिट कराने तक काफ़ी दिन से आपके पास। हफ्ते में छुट्टियाँ भी होती हैं, काफ़ी छुट्टियाँ आई थी हफ्ते में 3 दिन की, तो उसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना था। तो अब जो क्लासेस होंगी उनके भी असाइनमेंट जमा हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे असाइनमेंट जमा होने की वजह से फिर आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे। वो ज़्यादा होने की वजह से फिर हिम्मत नहीं होती, बंदा सिरे से करता ही नहीं है, असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाता। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, हमने एक तरकीब जो है वो माइक बंद कर दें। लास्ट क्लास में जो हम तरकीब देख रहे थे वो तरकीब मुकम्मल नहीं हो सकेगी ना। रायतुल हिलाल हिलाल फी सहाई, ये तरकीब थी। तो इसमें इस तरकीब में आपने फिर सहाई को जो कि जार मजरूर था, तो इसको क्या बनाया था आपने? ज़र्फ़े, कुछ लोग इसको ज़र्फ़े लग बना रहे थे, अक्सर लोग ज़र्फ़े लग भी बना रहे थे। ठीक है, और लेकिन ये ज़र्फ़े लग नहीं है, बल्कि ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। ये कैसे हैं, ये आज हम इसको समझेंगे। हम तर्जुमा मैंने इसका तहलील हो गई थी। राई तो फेल, ठीक है, ये फाइल बनेगा ताज़मीर इसका, ये मफूल भी बनेगा। ये मफूल भी बनेगा, ठीक है, ये जार बनेगा और ये मजरूर। जार मजरूर मिलकर कौन से बनेंगे? ज़र्फ़े लग नहीं बनेगा। मैंने इसका तर्जुमा क्या है कि मैंने चांद को बादलों में देखा। ठीक है, अब इसका सिर्फ इसका तर्जुमा करते हैं कि बादलों में देखा, तो बज़ाहिर ऐसी लगता है कि ये जो है ज़र्फ़े लग है, लेकिन ये ज़र्फ़ मुस्तकर है। इसका माइक खुला हुआ है। बज़ाहिर ऐसी लगता है कि ये ज़र्फ़ लग है, लेकिन ज़र्फ़ मुस्तकर है। ठीक है, इसके हवाले से एक कायदा भी पढ़ेंगे। ज़र्फ़ लग की जो दूसरा का वो है फार्मूला है वो पढ़ेंगे। तो जो वो पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे ज़र्फ़ लग, यानी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम इसको ज़र्फ़ लग बनाएंगे या मुस्तकर बनाएंगे, हमें वो फार्मूले के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको ज़र्फ़ मुस्तकर बनाते हैं। ठीक है, ज़र्फ़ मुस्तकर बनाते हैं। अब इसमें समझेंगे इसको ज़र्फ़ मुस्तकर क्यों बनाया। देखें, इस वजह से बनाया कि राइतु जो है ना, राइतु ये बोलता है कि मुझे मफूल बिही चाहिए और वो उसको मिल गया है। इसका तर्जुमा है मैंने चांद को देखा। अब सवाल हम कायम करते हैं ना कि भाई देखने वाला कौन है, वो मैं हूं, तो ये फाइल बन गया। देखना फेल है, किसको देखा जा रहा है? वो हिलाल को देखा जा रहा है। ठीक है, जो हिलाल बादलों में है। ठीक है, देखना जो है वो बादलों में नहीं है, देखना चांद को है। समझ रहे हैं? ठीक है, तवज्जो आपको देनी है। जो देखना है, ये देखना ये चांद को है, बादलों में नहीं है। देखना बादलों में नहीं है, बादलों में देखने की बात नहीं हो रही, बल्कि चांद को देखने की बात हो रही है। जो चांद बादलों में, चांद बादलों में है, जो देखना है वो बादलों में नहीं है। ठीक है, जब चांद बादलों में है तो इस जार मजरूर का ताल्लुक इससे है, इस फेल से नहीं है। इससे है, इस फेल से नहीं है, तो हम इसको ज़र्फ़ मुस्तकर बनाएंगे। और अब जो है ना हम महजूफ निकालेंगे यहाँ पर। मौजूदन, मौजूदन भी निकाल सकते हैं, साबितन भी निकाल सकते हैं, दोनों का एक ही मफहूम होता है। मौजूदन ये इसमें मफूल है, इसमें मफूल। ठीक है, और इसमें हम निकालेंगे हुआ ज़मीर इसका नाइबुल फाइल। इसमें मफूल का नाइबुल फाइल होता है। ठीक है, इसमें फाइल
اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شیبہ جملہ بنے گا. شیبہ جملہ اسمیہ مل کر پھر کیا بنے گا؟ پھر جو ہے نا ہم دیکھیں گے پیچھے کیا ہے، پیچھے مفعول ہے، مفعول بھی ہے. ہم اس کو مفعول بھی ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے، ہم اس کو آخر میں بنائیں گے، کیونکہ ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ چاند جو ہے نا، چاند وہ بادلوں میں ہے. یعنی میں نے چاند کو دیکھا، اس چاند کو دیکھا جو بادلوں میں ہے. اب یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جو آ رہا ہے نکرہ آ رہا ہے، معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے. اب اصول آپ نے لکھنا ہے کہ اگر معرفہ کے بعد، اس میں معرفہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. اس میں معرفہ ذوالحال یہ حال بنتا ہے. اگر اس میں معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے نا تو عموماً کیا ہوتا ہے ترکیب، وہ حال بنتا ہے. ترجمہ بھی اسی طرح ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا اس حال میں کہ چاند بادلوں میں ہے، تو شیبہ جملہ اس میں ہوگا، یہ حال بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ذوالحال. ذوالحال حال مل کر بنے گا مفعول بھی. اب بنے گا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، ٹھیک ہے، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ ترکیب ہے سمپل سی. اب وہ ہم اصول پڑھیں گے، جو میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہم اصول پڑھیں گے، اور اسی کے تحت چند مثالیں پڑھیں گے. میں اسکرین شیئر آپ کو کر رہا ہوں. ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، یہ پی ڈی ایف ہم پڑھ رہے تھے، ظرف لغو اور ظرف مستقر کی پہچان. فارمولہ نمبر 2، ظرف مستقر کی پہچان کا جو ہمارے پاس دوسرا فارمولہ ہے وہ ہم پڑھیں گے. انہیں ترجمے میں جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو، جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو. جیسے رأیت الہلال فی الصحائب میں جو صحائب کا جو تھا تعلق وہ فعل سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو مثال ہے اس میں رأیت الہلال والی مثال میں نے شاید اس میں نہیں لکھی ہے، یہ رہی، دیکھیں، رأیت ہلالا فی الصحائب. ٹھیک ہے، یہاں میں نے جو آپ کو سمجھائی ترکیب، وہاں پر الہلال تھا، یہاں پر ہلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دونوں کے ترکیب میں بس فرق یہ ہو جائے گا، یہ کیا نام ہے، وہ حال ذوالحال تھا، اب یہ موصوف صفت بنے گا، اور کوئی فرق نہیں. اب دیکھیں ترجمے میں جو جار مجرور کا تعلق فعل سے نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا بادلوں میں. یعنی جو چاند بادلوں میں ہے، چاند جو ہے نا وہ بادلوں میں ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا بادلوں میں نہیں ہے، تو جب چاند بادلوں میں ہے تو اس جار مجرور کا تعلق ہلال سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم فارمولہ پڑھتے ہیں کہ ترجمے میں جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو بلکہ کسی اسم محض سے ہو رہا ہو تو بھی ظرف مستقر ہوگا. اب دیکھیں اس جار مجرور کا تعلق ہلال سے ہے جو کہ اسم محض ہے، اس میں صفت نہیں ہے. اس میں صفت میں کون کون سے اسماء آ جاتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسماء جو ہے وہ اس میں صفت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں محض جو ہے نا وہ ان سب سے نکل جاتا ہے. مصدر بھی اس میں محض نہیں ہوتا. اس میں محض سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان چیزوں کے علاوہ ہو، جس کو ہم ترکیب میں جوڑتے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو جس کے اندر ضمیر وغیرہ نہ نکلتی ہو، جیسے کہ اس میں فاعل وغیرہ. اسی طرح مصدر ہے، مصدر بھی اس میں محض نہیں ہے. ان سب کے جو علاوہ ہے نا وہ اس میں محض ہے. اس میں جامد بھی اس میں محض کے اندر آ جاتا ہے. تو جو جار مجرور کا تعلق اس سے ہے، ہلال سے ہے جو کہ اس میں محض ہے، تو بھی ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ ظرف مستقر بنائیں گے. اس میں مزید مثالیں دیکھیں جاء الواحد من الطلاب، طلبہ میں سے ایک آیا، یعنی طالب علم میں سے ایک طالب علم آیا. تو یہ من الطلاب کا جو تعلق ہے نا وہ ایک اس سے ہے، واحد سے. ترجمہ میں سے واضح ہو رہا ہے کہ جو ایک ہے نا وہ طلبہ میں سے ہے، طلبہ میں سے ایک آیا. تو من الطلاب کا جو ترجمہ بیٹھ رہا ہے مفہوم و واحد سے ہے. کس سے ہے؟ واحد سے. اور واحد اس میں محض ہے. یہ اس میں فاعل کوئی نہ سمجھے، اگرچہ کہ فاعل ان کا وزن ہے، لیکن یہ اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے یہ، اس لیے اس میں محض ہے. اسی طرح اس میں محض کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح جاء کثیر من العلماء، علماء میں سے کثیر آئے، کثیر علماء آئے، کہا، علماء میں سے کثیر علماء نے کہا. ٹھیک ہے، کثیر علماء نے کہا. اب اس من العلماء اس جار مجرور کا تعلق کثیر سے ہے، اور کثیر اس میں محض ہے.
کثیر کیا ہے؟ یہ یہاں پر اس میں محض کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ اس میں محض ہے، اور ہم اس کو متعلق نہیں کریں گے، من العلماء کو ہم کثیر کے متعلق نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، اس کو ظرف مستقر بنائیں گے، من العلماء۔ اس کی ترکیب کس طرح کریں گے، میں آپ کو ابھی اس کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ترکیب کس طرح کریں گے ہم۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے قال کثیر من العلماء، علماء میں سے کثیر نے کہا، ہم تحلیل کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے تحلیل کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا یہ قولا فعل ہے، ترکیب کرتے وقت ہم اب ترکیب کے بارے اب سوال قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ترکیب کے اسٹیپ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے، ترکیب کے اندر نا مزید اسٹیپ ہے، اس میں اسٹیپ نمبر یہ ہے کہ ہم مفہوم نکالنے کے بعد، اس کا مفہوم کیا ہے اس کو نکالنے کے بعد، سمجھنے کے بعد سوالات قائم کریں گے۔ ہم نے کہا علماء میں سے کثیر نے کہا، اب ہم سوال کریں گے یار فعل کیا ہو رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، وہ ہے کہنا، وہ یہ قولا ہے تو اس کو بنا دیا فعل۔ کہنے والے کون ہیں؟ کثیر ہیں، کہنے والے کثیر لوگ ہیں، کثیر علماء ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بنا دیا ہم نے فائل، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائریکٹ فائل نہیں بنے گا، اس سے متعلق ہو کر فائل بنے گا، ابھی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو فائل لکھ دیا، اس کو ہم مٹائیں گے۔ یہ جار بنے گا اور یہ مجرور بنے گا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ظرف مستقر یوں بنائیں گے کیونکہ جار مجرور کا جو تعلق ہے وہ کثیر کے ساتھ جڑ رہا ہے، ہم جب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ علماء میں سے کثیر نے کہا، ٹھیک ہے، تو یہ من العلماء کثیر جو ہے نا یہ علماء میں سے، تو اس کا تعلق ترجمے میں اس سے جڑ رہا ہے تو ہم اس کو ظرف مستقر بنائیں گے، اس سے مراد اس میں محض ہے، ٹھیک ہے، اس میں محض، یہ اس میں محض ہے، تو ہم کیا کریں گے، جب اس کو ظرف مستقر بنا دیا تو کچھ نہ کچھ محذوف نکالیں گے، اور جہاں پر ہم نے نکال لیا ثابتن، ثابتن نکال، ثابتن اس میں فائل، اس میں ہوا ضمیر ہمارے پاس نکلے گی فائل، ٹھیک ہے، جو کہ لوٹے گی کثیر کی طرف۔ میں نے ثابتن کیوں نکالا، ثابتو بھی نکال سکتے تھے، کچھ بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن اس وجہ سے نکالا تاکہ یہ اس کے مطابق بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اصول نکلا ہے، پہلے میں نے اصول لکھوایا تھا کہ جو معرفہ کے بعد اگر وہ آ جائے، نکرہ آ جائے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ حال بنتا ہے اور معرفہ ذوالحال بنتا ہے، لیکن یہاں پر ہے نکرہ، اب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے نا، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے، جس طرح نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے وہ صفت بنتا ہے، اسی طرح نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے۔ صفت کس طرح اپنے متعلق سے مل کر بنے گا، جب ہم صفت بنائیں گے تو جبھی ہم نے اس کو ثابت اس کے مطابق لے کر آئے، یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے، اس کا بھی اعراب ایک ہی ہے، اس کا بھی، دونوں کا اعراب سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بنے گا، شیبہ جملہ اسمیہ، شیبہ جملہ بنے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ موصوف بنے گا، کیا بنے گا، موصوف، اور اس کو بنائیں گے ہم صفت، موصوف صفت مل کر اب بنے گا فائل، موصوف صفت مل کر اب بنے گا فائل، ٹھیک ہے، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ ایک سمپل سا میتھڈ ہے ظرف مستقر کو پہچاننے کا۔ مثالیں اس میں لکھی ہیں تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ مثال ہے، رأیت الکتاب لزید، میں نے کتاب کو دیکھا زید کی، میں نے زید کی کتاب کو دیکھا، اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ زید کے لیے کتاب کو دیکھا، ٹھیک ہے، یہ غلط ترجمہ ہوگا، یہ ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی زبان میں مستعمل بھی ہو، ٹھیک ہے، زید کے لیے کتاب کو دیکھا، یہ کبھی بھی ہم نے اس طرح کا جملہ سنا نہیں ہے۔ زید کی کتاب، یہ جو لام ہے نا، لام اس کا مطلب کی کرتے ہیں، غلام زیدین ہوتا ہے نا، زید کا غلام، وہ اصل میں غلام لزیدین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کا کی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بھی ہم کا کی کے ساتھ ہی کریں گے کہ میں نے کتاب کو دیکھا، زید کی کتاب کو دیکھا۔ اب اس کا جار مجرور کا تعلق کتاب سے ہے، زید کی کتاب، تو یہ ظرف مستقر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور الکتاب اب یہ ہے معرفہ، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر معرفہ کے بعد کیا آ جائے، جار مجرور آ جائے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے
تو وہ حال بنتا ہے، یعنی جار مجرور حال بنتا ہے اپنے متعلق سے مل کر، اور جو الکتاب ہے جو معرفہ ہے یہ حال ذوالحال بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی ترکیب اسی طرح کے طریقے سے ہوگی. اسی طرح بس وسعت رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت وسیع ہو گئی، ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی جانب سے آنے والی رحمت وسیع ہو گئی. وسیع ہو، اگر دعائیہ ہے تو وسیع ہو، ٹھیک ہے، رحمت برسے. تو اس من جان مجرور کا تعلق اس رحمت کے ساتھ ہے، جو کہ اس میں محض ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس میں محض کے ساتھ ہے. تو اس کو ہم بنائیں گے ظرف مستقر. اگرچہ پیچھے فعل موجود ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کا تعلق اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جو کہ اس میں محض ہے. تو ہم اس کو ظرف مستقر بنائیں گے، اور یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے، اور جو نکرہ ہے اس کو ہم موصوف بناتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اگلی مثال ہے الحیاء شعبۃ الایمان. جو حیا ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو اچھا یہاں پر جار مجرور نہیں ہے، یہاں پر مین محذوف ہے، وہ مین لکھا نہیں گیا. الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حدیث پاک ہے، یہاں پر مین آپ نے نا تصور کرنا ہے. تو جو من الایمان ہے، من الایمان کا مفہوم میں تو تعلق ہے شعبے کے ساتھ ہے، اور شعبہ ہے اس میں محض. پھر فارمولہ یہی لگے گا ترجمے میں جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو بلکہ کسی اس میں محض سے ہو تو بھی ظرف مستقر بنے گا. تو لہٰذا من الایمان کو ہم ظرف مستقر بنائیں گے. پھر شعبہ کو کیا بنائیں گے؟ شعبہ کو ہم بنائیں گے موصوف. کیوں؟ کیونکہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو جار مجرور صفت بنتا ہے اپنے متعلق سے مل کر، اور اپنے متعلق سے مل کر، اور جو نکرہ ہے وہ موصوف بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا کچھ مثالیں ہیں. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی. اب الکتاب لی جمیل، الکتاب لزید جمیل، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زید کی کتاب جمیل ہے. یہ میں نے لام کا ترجمہ کاکی کے ساتھ کیوں کیا، اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے لام کا ترجمہ کہ کاکی کے ساتھ کیوں کیا. ہمارے پاس مثال ہے الکتاب لزید، ٹھیک ہے. جمیل. اسی طرح یہ دوسری مثال ہے رائت الکتابہ لزید، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے رحمت من اللہ. نزلہ لگا دیتے شروع میں، نزلہ نازل ہو، ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ترجمہ زید کی کتاب خوبصورت ہے، یا زید کے لیے کتاب خوبصورت ہے. اسی طرح زید کے لیے کتاب کو میں نے دیکھا. اسی طرح اللہ سے رحمت نازل ہوئی، نازل ہو. تو یہ ہم ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ کافی کے ساتھ کریں گے، یا جو ہے وہ سے لے کے لیے کے ساتھ کریں گے؟ کیا کریں گے جی؟ صحیح ترجمہ کیا کہلائے گا؟ جی بتائیے. زید کے لیے کتاب خوبصورت ہے، یا زید کی کتاب خوبصورت ہے؟ وجہ بھی بتانی ہے. جو ترجمہ کریں گے اس کی وجہ بتائیں گے. جی کسی کے پاس جواب نہیں ہے؟ جی کوئی ایک تو ہو جو جواب دیتے. سارے ڈل بیٹھے ہیں کیا؟ عبد الحفیظ، عبد المصطفیٰ، سبھی خاموش ہیں. چلیں پھر ہم ہی سمجھاتے ہیں. دیکھیں بھائی، جہاں بھی یہ جو لام آ جائے نا، یہ لام جو آ رہا ہے، جہاں بھی لام آ جائے اس کا ترجمہ کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ نہ بولتے نا لام تملیکی، لام تملیک کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے. تو یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ملکیت کو ریپرزینٹ کرے، ٹھیک ہے.
تو جب ملکیت کی ہمارے پاس وہ آتی ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے، تو ہم کے لیے ترجمہ ہر جگہ نہیں کرتے، ہر جگہ کے لیے کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہم اس کا کریں گے کہ الکتاب لزید، زید کی کتاب، ٹھیک ہے. کتاب زید کی ملکیت میں ہے، زید کی کتاب خوبصورت. اسی طرح میں نے رأیت الکتابہ، میں نے زید کی کتاب کو دیکھا. اسی طرح اللہ کی رحمت نازل ہو، نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اس کو مزید کلیریفائی اگر کرنا ہے تو اس کو یوں دیکھیں، غلام زیدین، اس کو آپ مضاف مضاف لے بناتے ہیں، یہ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ غلام لزیدین، یہ ایسے ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے اضافت بمعنی فی، اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من، یہی پڑھا ہے نا. تو یہ اضافت بمعنی لام ہوتا ہے، جس کو اضافت لامی بھی کہتے ہیں، ہاں اضافت منی. تو جب ہم اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زید کا غلام، جو کہ اصل میں غلام لزیدین ہے، یعنی اس لام کا ترجمہ ہم کا کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کی رحمت ہے، اس من کا ترجمہ کا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خاتم فدتن، چاندی کی انگوٹھی، یہ اصل میں ہے خاتم من فدہ، ٹھیک ہے. خاتم من فدتن، چاندی کی انگوٹھی. تو یہی ہوتا ہے. تو جہاں بھی لام آ جائے، مین آ جائے، یا کوئی بھی حرف پہ جر آ جائے، تو اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ آپ نے ترجمہ وہ کرنا ہے کہ جو آپ کی زبان میں، جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، وہ ترجمہ یوز ہوتا ہو، ٹھیک ہے. اب با آ جائے، بزیدن، با آ جائے، تو جب بھی با آئے گا اس کا ترجمہ ساتھ کے ساتھ کریں گے. ساتھ ایسا نہیں ہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ با جب آتا ہے اس کا ترجمہ ساتھ بہت کم ہوتا ہے. سببیت کے لیے ہوتا ہے کہ زید کی وجہ سے، زید کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زید کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے ساتھ والا ترجمہ، بلکہ سبب والا اکثر ہو رہا ہوتا ہے، وجہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی پرپس کے لیے، اعلیٰ کے معنی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے. تو ترجمہ آپ نے وہ کرنا ہے کہ جو آپ کی محاورتی زبان میں، آپ کے محاورے میں استعمال ہوتا ہو. اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو میں وہ ترجمہ یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم صفت کے حوالے سے ہم نے جو ظرف لغو ہے اور ظرف مستقر ہے، اس کے حوالے سے اچھے انداز میں پڑھ لیا ہے. اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ ہم جو اگلا ٹاپک ہے موصوف صفت کے حوالے سے وہ شروع کرتے ہیں. اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. موصوف صفت کا جو بیان ہے، موصوف صفت کی ترکیبیں کس طرح ہوتی ہیں، پہچان کیسے ہوتی ہیں، فارمولہ کیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک مثال ہے، پرانی مثالوں کو ہم لے لیتے ہیں. وہ قرآن پاک میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے نا تو دوبارہ آپ جوائن کر لیے گا، ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا کہ اس کا ہم مفہوم نکالتے ہیں تحلیل کے بعد. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا. تو یہ بنے گا موصوف، یہ بنے گا صفت. اہدنا فعل ہے، نہ جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہی ہے، کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں نا بھائی کس کو ہدایت ہے، ہمیں دے، تو ہم مفعول بن رہے ہیں، تو یہ مفعول بھی ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ موصوف ہے اور یہ صفت، اس کو بھی ہم ڈائریکٹ صفت نہیں بنائیں گے. مستقیم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. جب کوئی بھی صیغہ اس میں فاعل کا ہو، اس میں مفعول کا ہو نا، اس کو اسی انداز میں ترکیب کریں گے. اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی طرف لوٹتی ہے، راج بسوئے الصراط. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر بنے گا صفت. اب اس کو موصوف، اس کو صفت کیوں بنایا؟ کیونکہ یہاں پر ایک فارمولہ لگ رہا ہے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ نکرہ پلس نکرہ آ جائیں، نکرہ پلس نکرہ ہو، ٹھیک ہے، اور سیم اعراب، اعراب ایک جیسا ہو. نکرہ پلس نکرہ ہو اور اعراب ایک ہو، تو آپ نے اس کو موصوف صفت بنانا ہے. ایک جیسا اعراب ہو. اب صراط المستقیمہ، ہم اس کو وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے قرآن کھول کے یہ مستقیمہ ہے، دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں معرفہ ہیں. نکرہ پلس نکرہ ہو یا معرفہ پلس معرفہ، ٹھیک ہے، معرفہ پلس
मारफा, और एराब एक हो। नकरा, दो नकरा हो एक साथ आ जाए, एराब एक हो, दो मारफा एक साथ आ जाए, एराब एक हो, तो आपने इसको मौसूफ सिफत बनाना है। ठीक है, मारफा की हमारे पास मिसाल ये है, मारफा की ये मिसाल है। और इसके अलावा जो नकरा की मिसाल है, नकरा की मैं मिसाल आपको कोई देता हूँ। राई तो इमरातन ज़ईफ़तन, मैंने देखा कमजोर औरत को। ठीक है, दो नकरा एक साथ आ गए, दोनों का एराब एक ही है, तो हम इसको मौसूफ बनाएंगे और इसको सिफत बनाएंगे। ठीक है, इसको मौसूफ और इसको सिफत। और सिफत से पहले ये गालिबन सिफत मुशब्बा का सीगा है, तो हम इसको पहले सिफत मुशब्बा की तरकीब करेंगे। सिफत मुशब्बा, और इसमें हुआ ज़मीर फाइल, हिया ज़मीर फाइल, जो कि लौटेगी इमरातुन की तरफ। सिफत मुशब्बा अपने हिया ज़मीर फाइल से मिलकर सिवा जुमला होकर, सिवा जुमला होकर फिर बनेगा ये सिफत मौसूफ सिफत मिलकर बनेगा। पीछे फेल है, फाइल है, तो ये मफूल बिही बनेगा। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया कबलिया। ठीक है, तो ये हमने मौसूफ सिफत में देखना है, ये फार्मूला लगाना है, ये हर जगह लगेगा। ठीक है, मैं आपको मजीद इसमें दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन सी मिसालें हैं। इसी तरह हमारे पास है एक सकाता, सकाता रजुलन गैरु ज़ैदिन, रजुलन गैरु ज़ैदिन। जी, अब ये गैर मुदाफ हो रहा है मार्फा की तरफ, और जो मार्फा नकरा की जो नकरा मार्फा की तरफ मुदाफ हो, तो वो मार्फा बन जाता है। तो इसकी तरकीब बताएं क्या होगी। सकाता फेल, सकाता हमारे पास फेल बनेगा। ठीक है, हम तर्जुमा इसका करते हैं। जैद के अलावा एक शख्स गिर गया है, जैद के अलावा एक शख्स गिर गया। सकाता माने गिरना। ठीक है, तो ये फेल है, तो गिरने वाला ये शख्स है, तो ये फाइल बनेगा। गैरु ज़ैदिन को क्या बनेंगे जी, किसके पास है इसका जवाब। गैरु ज़ैदिन को क्या बनाएंगे। अब देखें, इसमें थोड़ी समझने की चीज है। क्या ये नकरा है, क्या ये नकरा है जो कि मार्फा की तरह मुदाफ हो, और जो नकरा मार्फा की तरह मुदाफ हो तो वो मार्फा बन जाता है ना। तो हम एक मार्फा एक नकरा एक मार्फा, तो मौसूफ सिफत नहीं बनेंगे इस हिसाब से। तो फिर क्या बनेगा ये, जल्दी से बताएं। गैरु ज़ैदिन ये मुदाफ है, ये मुदाफ बन रहे। ठीक है, और ये है मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले मिलकर क्या बनेंगे वो बताएं। इसको हम क्या बनेंगे, जुलहाल बनाते हैं, इसको हाल बनाते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो हाल होता है ना वो मंसूब होता है, ये गैरू है। मौसूफ सिफत बनाते हैं, तो मसला ये आता है कि ये जैद जो है वो मौरफ बिल इजाफत है। अब सुने, जो गैर हो गए ना, मिसलू गैरू, गैर, और इसी तरह हमारे पास मिसलू, मिसलू गैरू, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो मुदाफ मारफा की तरफ मुदाफ होने के बावजूद भी नकरा ही रहते हैं। ठीक है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मारफा की तरह मुदाफ होने के बावजूद भी नकरा ही रहते हैं। तो इसी तरह गैर जो है अगरचे मारफा की तरह मुदाफ हो रहा है लेकिन ये नकरा है। ठीक है, तो ये दो नकरा एक साथ आ गए, दोनों का एराब एक है, तो इसको बनाएंगे मौसूफ। ठीक है, और इसको बनाएंगे हम सिफत। दूसरी चीज जो है, इस गैर से मुराद, इस रजुल से मुराद एक ही चीज है, लेकिन जैद के अलावा किसी कोई शख्स गिर गया। अब ये जो अलावा है ना, ये रजुल है। भाई अलावा कौन है, एक तो जैद हो गया, जैद को हम हटा दें तो जो अलावा में आता है ना वो ये आता है। तो जो गैर है उससे मुराद भी रजुल ही है। तो ये जो गैर है ना, इस रजुल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज नहीं है। मतलब ये है कि अ, ये रजुल की सिफत बयान कर रहा है, गैर बता रहा है कि ये रजुल है ना, रजुल ये जैद के अलावा है, तो ये सिफत बयान कर रहा है। तो मफहूम के अतबार से भी सिफत बयान कर रहा है और फार्मूला भी रख रहा है, लग रहा है, तो हम इसको मौसूफ सिफत बनाएंगे, मौसूफ सिफत मिलकर फाइल बनेगा।
फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेल या कबूला। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको? तो आज जो हमने है मौसू सिफत के हवाले से पढ़ा और मुरक्कब जार मजूर के हवाले से मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया कि जार मजूर कहीं पे भी आ जाएं उनको हम ज़र्फ़ लग बनाएंगे या ज़र्फ़ मुस्तकर बनाएंगे। उसका एक ही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया, 2 फार्मूले वैसे बताएं, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है तो वो आपने अप्लाई करना है, जिसमें से दूसरा वाला फार्मूला जो है ना वो आपने अच्छे से लिख लेना है अपनी कॉपी पे, अपनी किताबों पे। कॉपी से बेहतर है अपनी नहव की किताबें हैं उनके शुरू में आखिर में लिखें, ताकि आप कभी प्रॉब्लम हो तो आप फौरन वहां से देख लें। कॉपियाँ खो जाती हैं लेकिन किताबें सलामत रहती हैं, तो किताबें अपने किताबों पे लिखा करें। कॉपियाँ जो है ना, मैंने भी ओला में नोट्स वगैरह बनाए थे कि कॉपियों पे लिखे थे लेकिन वो खो गए, लेकिन बुक्स हैं वो अभी तक सलामत है, जो कि अब तदरीस में तैयारी करते वक्त काम आती है। तो अपनी बुक्स में लिखेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। शर्म या तो आमिल पढ़ रहे हैं तो शर्म या तो आमिल के शुरू में या एंड में लिखें जहाँ आपको समझ आता है, या किसी पेज पर लिखकर उसको चिस्पा कर दें, चिपका दें अपनी बुक में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। कोई सवाल है तो कीजिए, और वरना भी हम मीटिंग को एंड करते हैं।